बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर, ताकतवरों ने आज माफिया मांगी है अदालत में, शर्मिंदगी का इजहार किया है, आज माजरत की है। कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। आज बहुत बड़ा इस्तीफा आया, बहुत ही बड़ा इस्तीफा आया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जो चट्टा साहब थे ना, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, उन्हीं की तरह का। इस शख्स ने कहा बस बहुत हो गया, मेरे से इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता, मैं इससे ज्यादा नाइंसाफी नहीं कर सकता जनाब। ऐसे शख्स का, जिसे कहते हैं पूरा सिस्टम हिला है इस इस्तीफे से। अब देखते हैं इन शख्स की तरह कोई बाज़मीर आता है या बेजमीर शख्स इस प्यादा। लेकिन हाँ, कुछ अफराद का नाम भी आ गया है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और हाँ जी, बाबर सत्तार साहब ने जो आज फक्की कराई है अदालत में, और बहुत आराम दिया सिस्टम को। बहुत ज्यादा जो सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा था ना, आज फिर सेम उसी तरह उस केस को लेके चले। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मजीद एक स्टेप आगे आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वोटर्स, वोटर, उनके मुतालिक उनको कौन पुश कर रहा है यार? अच्छा खासे सही बंदे हो, क्यों मजहबी टच देके जो जो बंदा आया ना सियासत में, मौलवी, उसको माशाल्लाह बड़ी इज्जत ही उसने संभाली है। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, बस बहुत आराम से ही एक इज्जत सादात भी गई, लाइक ये वाली पोजीशन थी। उसकी भी कुछ डिटेल्स है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जबरदस्त मामला, आज तो छाई आज अदालतें ही छाई है जी। सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, आज लग रहा है कि जनाब इन्होंने काम करना है। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज है ना सर, एग्जेक्टिव मदाखला, एजेंसियां मदाखला, जनाब वो तो मुसलसल खड़े हैं सिस्टम के सामने, बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े। और एक ऐसे वक्त में जब पूरा निज़ाम लपेट में है, पूरा निज़ाम जेर असर है, पूरा निज़ाम ताबे है, कंट्रोल्ड है, उस मौके पर वो खड़े हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फिर ताकतवरों के ना हाथ जुड़वा दिए कि जनाब बस माजरत करता, गलती हो गई। ये आज उन्होंने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी का केस था जी। फैजान 18 साल का ये बच्चा था जो लापता हुआ था, फिर बाद में बाजियाब भी हो गया बड़ी मुश्किल से। लेकिन उसके वालिद साहब ने ना, आमतौर पर ये होता है लापता हो जाए तो बस लापता होकर मिल जाए तो फिर वो केस खत्म हो जाता है। इसने कहा नहीं, मुझे तोड़ तक लेके जाना है इसके वालिद उस्मान साहब ने। और फिर वो उस्मान साहब तोड़ तक ही लेके जा रहे हैं। और तभी उनकी पूरी फैमिली का ना, जब बाजियाब हो गए तो फिर जब इन्होंने छोड़ा नहीं केस, तो भाई उनकी पूरी की पूरी फैमिली का नाम ही ईसीएल के अंदर डाल दिया। और पता चला, आज अदालत के सामने आया तो पता चला जी, उनके वालिद साहब को कहा गया है कि जनाब ये मामला इसलिए कि इनका तो ताल्लुक ही बड़ी दाइश वाइश से है, इनके पूरे खानदान का ताल्लुक है। तो बहरहाल जब उन्होंने रजू किया तो यहाँ पर बात चली है, तो पूरी फैमिली का नाम ईसीएल में डाल दिया। और फिर बाबर सत्तार साहब ने बुला लिया सेक्रेटरी दाखिला। सेक्रेटरी दाखिला आम आदमी नहीं है सर, खुर्रम आगा है, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान रहे हुए। और ये बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं ताकतवर हल्कों के, और उससे ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं ये मोहसिन नकवी साहब के, सेक्रेटरी दाखिला जी। और इनको खास डिमांड पर लाया गया है और उनको इस पोस्ट इनको दी गई है कि उन्होंने बहुत से मामलों में, वो कहते सर माजरत, मुझे नहीं पता था। लेकिन आज जिस तरीके से वो कहते हैं ना छक्के छुड़ाए बाबर सत्तार साहब ने, जरा मैं कुछ अल्फाज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा ओके ये दाइश में, आप हमें मुतमईन करें, इनके खानदान का ताल्लुक दाइश से है, जिस बच्चे को उठाया पूरा नाम ईसीएल में आप लोगों ने डाला है। तो सेक्रेटरी दाखिला साहब ने तायद की कि जनाब मैं तो अभी नहीं बता सकता, मैं माजरत, मुझे पता नहीं था कि 13-13 साल के बच्चे भी मैंने अंदर डाल दिए। उन्होंने कहा ये कैसे कर दिया, पहले आप अपनी ज़ात मुतमईन करें, अपना बयान हल्फी मुझे दें, तब जाके बात बनेगी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, आपको जो हुक्म आएगा मान लेंगे, चलें पहले अपना ज़रा बताएं। तो भाई ये हुई है। और कुछ मैं ज़रा समाज के कुछ रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। उस रिमार्क्स के अंदर जो है उसमें ज़रा सुन ले जी। उस रिमार्क्स में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यहाँ तक कहा उस्मान शहरी फैजान उस्मान के से मुतल्लिक, उन्होंने कहा आपने 8 अफराद के नाम ईसीएल में डाले, 8 के 8 अफराद के नाम का फौरन उन्होंने ईसीएल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, आप दाइश का के साथ सिलसिला तो साबित करें फिर बात होगी। 8 के 8 अफराद के नाम उन्होंने ईसीएल से बाहर निकाले जी, और 8 अफराद के नाम मुअत्तल कर दिया जी फौरन। उन्होंने कहा शादीशुदा बहन जो खातून साले है उसका नाम रहने दे, बाकी नाम निकाल दें। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को ये हिदायत की है जी। और सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा साहब थे जी। और मजीद कुछ चीज़ें भी सामने हैं। उन्होंने कहा बयानी हल्फी नाम दें और नाम ईसीएल में शामिल करने के फैक्ट सामने रखे पहले, उसके अंदर आपने बात करनी है। 1 हफ्ते में काबीना की सब डिवीजन की रिपोर्ट और वर्किंग पेपर की रिपोर्ट भी मेरे सामने पेश करें। ऐसे नहीं जो आपने कहा जिसको मर्जी का ईसीएल में डाल दिया, जिसको बाहर जाने से रोकना है वो रोक दिया, ऐसे नहीं चलेगा। प्रोसेस क्या होता है ज़रा वो भी आप हमें लिख के बताएंगे। और अच्छा, ये तमाम चीज़ें आए बाएँ शाये की ना, तो बहरहाल आज अच्छी खासी
یہ ہوئی اب ظاہری بات وہ بتائیں گے سہلاتے ہوئے کہ جناب میرے 13 سال کے بچے کا نام بھی سر آپ نے میرے سے کروا دیا، میں اتنا اندھا تھا، میں چیف سیکرٹریوں کے عہدے پہ رہا ہوں کہ میرے سے پتہ ہی نہیں مجھے چلتا کہ میں 13 سال کے معصوم بچوں کو میں نے ای سیل کے اندر ڈالا ہے۔ بہرحال انہوں نے عدالت کے سامنے معذرت کی ہے سیکرٹری داخلہ صاحب نے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے اس بات کا نہیں پتہ چلتا، اور بہرحال کسی کی ماں کسی کے 13 سال کے بچوں کو آپ ای سی ایل میں ڈالیں گے تو کیا اثر ہوگا معاشرے کے اوپر؟ تو بہرحال یوں کر کے آج عدالت نے یہ سماعت کو ختم کیا ہے۔ اچھا یہاں یہ چیز ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ ایک اور حل ادھر ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر جی، میں اس سے متعلق بتاتا ہوں۔ وہاں سپریم کورٹ میں کیس بڑا زبردست قسم کا زیر سماعت تھا، پھر آخر میں آؤں گا اس استعفے کی طرح۔ آج نا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی روح بھی فوجی عدالتوں سے متعلق چل رہی تھی، وہ آئینی بینچ کے سامنے تھا نا فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق، وہ بھی سمجھ رہے، لیکن کچھ ایسے کمنٹس چلے جو عزیر بھنڈاری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل نے جب آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا، اس سے کم از کم اتنا اندازہ ہوا کہ نہیں کچھ ہے۔ جیسے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے 9 مئی کی مذمت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کی تھی مذمت، جس دن سپریم کورٹ پہ لے کے گئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی تھی، انہوں نے کہا مذمت کی تھی۔ تو پھر جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا جب کراچی میں کرفیو لگنے پر فوج آتی تھی لوگ پھول پھینکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ایک دن میں جی ایچ کیو سمیت مختلف مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ آپ سابق وزیر اعظم ایک پارٹی کے لیڈر کے وکیل ہیں، بھنڈاری صاحب کو کہا، انہوں نے کہا کیا سابق وزیر اعظم نے 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا عدالت میں تحریری جواب میں مذمت کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں تحریری جواب میں بھی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے متفرق درخواست عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے، عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا۔ تو بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کی مذمت اپنی تحریری معروضات میں بھی کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا بھی دی جائے، یعنی آن ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے آئینی بینچ کے سامنے عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار بھی کیا، مذمت بھی کیا 9 مئی کا۔ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا بھائی جوڈیشل کمیشن بناؤ، اس بندے کو سزا دو۔ انہوں نے کہا میں عدالت کے سامنے کہتا ہوں، اور نے کہا بانی پی ٹی آئی سرکاری موقف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی سرکاری موقف تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے انہیں توڑ پھوڑ کی سرکاری املاک کو، یا وہ کہتے ہیں سیکیورٹی اداروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کا سرکاری موقف کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس دن پہ معذرت کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے اندر شریک تھے ان کو سزا دی جائے، لیکن پتہ تو چلے کون تھے، یہ تو سامنے لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کیا کوئی جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں مذمت کرنا اچھی بات ہے، جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا کیا کوئی وزیر اعظم اپنے مقررہ مدت سے زیادہ عہدے پر رہ سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا 5 سال کے لیے آنے والا وزیر اعظم 6 سال نہیں رہ سکتا۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا اگر آپ فوجیوں کی حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے تو بات آرٹیکل 175 کے دائرے سے باہر نکل گئی ہے۔ ذاتی طور پر جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا ہے عدالت میں کہ جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ہر وکیل کے دلائل مختلف ہیں، سب کو اکٹھا کر کے چلنے چاہیے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سب مل کر ملبہ ہمارے گلے میں ڈالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بینچ مغلق کے دلائل کو مکس کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھارت میں کورٹ مارشل کے لیے الگ فورم پر بات کی ہے۔ میری نظر میں سلمان اکرم راجہ کا موقف مختلف ہے۔ عدالت دلائل کی پابند نہیں ہے، آئین کے مطابق خود بھی فیصلے کرے گی۔ فوج کا آرٹیکل 245 کے علاوہ سویلینس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، یہ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا ہے۔ اگر کوئی خفیہ اختیار فوج کو ہے تو دکھا دے، ہم مان لیں گے۔ نے کہا ان میں کوئی خفیہ اختیار ہی نہیں ہے فوج کے پاس، تو یہ خفیہ طریقے سارے معاملات کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ عدالتیں، سنوائیاں، سماعتیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سویلین حکام ہر صورت میں فوج سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کمانڈنگ افسر کا ملزمان کی حوالگی لینا فوج کی سویلین بالادستی کے مترادف ہے، عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا۔ تو آج اچھی خاصی سپریم کورٹ میں لتے بھی لیے گئے، عزیر بھنڈاری صاحب مکمل طور پر چھائے میں ہیں۔ آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب اتنے کنونس نظر نہیں آ رہے، وہ دلائل اس قسم کے دے رہے ہیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی دار ہے تو وہ کس گولی چلا دی جائے تو کون آئے گا، یہ انہوں نے کہا۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا جناب جب گولی چلتی ہے یہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی دارے اس وقت آتے ہیں، لیکن عدالتوں میں لے کے جانے والا کیا معاملہ ہے؟ چاہے پولیس کی جگہ ہو چاہے فوج کی جگہ ہو، وہ تو آئے ہیں، اور جو ہوئے ہیں تو اس دن کی ڈیمانڈز کے اندر وہ تمام شامل ہیں کہ اس دن کتنا عام سویلینس کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ طے ہی طے ہے۔ تو بہرحال آج یہ طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے، پہلے تو ہمیں تو کنفیوژن تھی، انہوں نے کہا 9 مئی پہ مذمت بھی کی اور 9 مئی پہ جو شریک تھے ان کی سزا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ عدالت کے آئینی بینچ کے سامنے عمران خان صاحب کے وکیل صاحب نے انشور کیا ہے۔ اب آؤں ذرا آگے کی کچھ اور خبروں کی جانب۔ ان خبروں میں سب سے پہلے ذرا اس استعفے سے متعلق بتا دیتا ہوں جی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اہم ترین رکن ہے ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب، سپریم جوڈیشل کمیشن کے اہم ترین رکن ہے، بیسیکلی پاکستان بار کے یہ رکن ہوتے ہیں جی۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کے رکن ایڈوکیٹ اختر حسین
نے استعفیٰ دے دیا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن سے، اور کن الفاظ کے ساتھ دیا ذرا وہ سن لیں جی۔ اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ یہ کہہ کے بھجوایا ہے کہ حالیہ ججز تبادلوں اور سینیورٹی ایشوز پر اختلافات کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ میری نظر میں وہ کہتے ہیں، میری نظر میں لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج کو ایز اے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لانا درست نہیں ہے۔ میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ کو غلط کرنا درست نہیں ہے۔ میری نظر میں آئینی بینچز کے ججز میں سے جسٹس امین الدین صاحب کو اس کا چیف بنانا درست نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے میرے سے کروائے گئے ہیں سینیورٹی ایشوز پر اختلافات پہ۔ حالیہ ججز تبادلوں اور سینیورٹی ایشو پر اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ججز سینیورٹی اور تبادلوں پر پاکستان بار کے موقف سے متفق نہیں تھا، یعنی جس کا میں نمائندہ ہوں سپریم جوڈیشل کمیشن میں ان کے موقف سے متفق نہیں تھا۔ ججز سینیورٹی اور تبادلوں پر پاکستان بار کے موقع سے مطمئن نہیں ہوں، مناسب یہی سمجھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں۔ یہ کہہ کے جی سپریم جوڈیشل کمیشن جس کے تحت یہ سارا شریعنتر رچا گیا، اس کے ایک سینئر ترین ممبر نے بالکل لیاقت چٹھا کی طرح انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور مزے کی بات اور بھی بات سنیں، یہ ضمیر والے تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن بہت بہت بڑا ڈیمیج ان کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 5 ججز ایسے ہی نہیں گئے۔ لیکن مزید بات سن لیں کہ ان سب کا نام آ رہا ہے نئے ممبر جوڈیشل کمیشن کے لیے سینئر وکیل احسن بہون کو نامزد کرنے کے حوالے سے خبریں ہیں۔ احسن بہون صاحب اگین مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ اعظم نذیر تارڑ کے صاحب کے ہم پیالہ ہم نبالہ احسن بہون صاحب، ان کا نام سامنے آ رہا ہے جی، اور جوڈیشل کمیشن کا نیا ممبر اس حوالے سے ہوگا۔ اور 26 فروری بدھ کے روز پاکستان بار کونسل کا یہ اہم اجلاس ہے جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ احسن بہون صاحب کا نام آئے گا۔ اب آؤں ذرا اس خبر کی جانب جس خبر سے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سب سے پہلے جی انجینئر صاحب محمد علی مرزا صاحب، ان صاحب نے نا ایک اور بیان داغا ہے، اور ان کے مطابق کل تو انہوں نے کہا نا کہ جو ٹرولرز ہیں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ فتنہ ہے، لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور قتل سے بڑا فتنہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولرز کے حوالے سے بات کی کہ ریاست کا۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت کہاں تھے جب ریاست کے ذریعے تمام ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت کوئی آیت کیوں نہیں انہوں نے اتاری، لیکن بہرحال وہ آیت کیوں کا حوالہ کیوں نہیں دیا۔ اب وہ ایک نیکسٹ سٹیپ آ گیا ہے، مولوی جب سیاسی ہو جائے نا سمجھنے اس کی موت آ گئی ہے، کم از کم اس کے عروج کی موت آ گئی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نوجوان اسٹوڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنا مستقبل برباد کریں گے، ان کو رزلٹ کچھ نہیں نکلنا۔ اس پہ پھر ان کی بینڈ بجنا شروع ہو گئی ہے۔ وزیر صاحب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے وہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے نا وہ خاص قسم کا ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کوئی پش رکھا گیا کہ وزیر صاحب ذرا تھوڑا اگے چلو، اسی تھوڑے پیچھے۔ وہ پیچھے کسی کی نہیں ہے، نہیں تو پرویز خٹک صاحب اس وقت کم از کم MNA ہوتے ہیں، نہیں تو جہانگیر ترین صاحب کسی نہ کسی جگہ پہ پوسٹ ہوتے ہیں، ایک پیچھے کسی کے نہیں ہے، پیچھے ان کو خالی خلی نظر آنا ہے جو کچھ بھی ہے۔ ہاں ادھر مری کے حوالے سے خبر ہے، پولیس نے PTI ضلع مری کے جنرل سیکرٹری صفدر زمان ستی کو گرفتار کر لیا جی کریک ڈاؤن میں جی۔ یہ ظلم و سیاسیات کی بدترین مثال ہے، اور یہ عمران خان صاحب سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ایکٹیو تھے جی۔ اچھا یہ تھی، اور نفس پہ ہاتھ رکھا ہے جی ایک بار پھر سے عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے کہا پاکستان کی عدلیہ کو 5 خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو 5 خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں، عدالتی معاملات، کام اور کیسز کی سماعت، ہر چیز میں ایجنسیوں کا عمل دخل ہے۔ جب تک یہ عمل دخل ختم نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اچھا جی، ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ 5 جو ججز کی سینیورٹی والا جو معاملہ ہے نا جو سپریم کورٹ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار کے بعد اب اسلام آباد بار نے بھی حمایت کرتی ہے جی کہ سینیورٹی کا جو معاملہ ہے آرٹیکل 200 کے تحت وہ بالکل بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوا، تو ہم ان 5 ججز کی درخواست کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ایک اور آواز جسے کہتے ہیں نا تگڑی آواز بلند ہوئی ہے جی ججز کے حوالے سے، یعنی ججز کی مظلومیت، معصومیت اور ان کے استحقاق کے لیے مزید تگڑی آوازیں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر زلفی بخاری صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے غیر ملکی میڈیا کو، تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ بول رہا ہے کہ عمران خان غیر قانونی طور پر قید ہیں، انہیں فوری رہا کیا جائے، اور 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان کے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔
جناب اس پلیٹ فارم پر بھی پاکستان تحریک انصاف لگی ہوئی ہے. یہ اب تک کی خبریں سر. مزید اپڈیٹس اگر آپ نے جانی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.